मजर गली मैमे की इमरान सीरीज जिंदा साए 5वां बाब। जूलिया शंग्रीला क्लब में दाखिल हुई तो एक लम्हे के लिए गेट पर ही ठिठक कर रह गई, क्योंकि इस क्लब का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। वो पहली बार इस क्लब में आई थी। क्लब के हॉल में सुर्ख रंग की इंतहाई मध्यम रोशनियां जल रही थीं। हर मेज पर शराब के जाम खनक रहे थे और एक कोने में बनी हुई स्टेज पर नौजवान लड़की बेहंगम उछलकूद में मसरूफ थी। वो शायद अफ्रीका के किसी दूर दराज इलाके की कबायली रक्स कर रही थी। हॉल की तकरीबन हर मेज पर नौजवान लड़कियां अपने साथियों पर उल्टी पड़ रही थीं। गर्ज यह कि पूरे हॉल का मंजर खालिसतन रोमांटिक हो रहा था। जूलिया के ठिठकते ही एक वेट्रेस तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। मिस, इस वक्त तो कोई मेज खाली नहीं है, आप काउंटर स्टूल पर तशरीफ रखें। जैसे ही कोई मेज खाली हुई मैं आपकी रहनुमाई करूंगी। वेट्रेस ने मौदबाना लहजे में जूलिया से मुखातिब होकर कहा और जूलिया सर हिलाती हुई खामोशी से काउंटर की तरफ बढ़ती चली गई, जहां दो चार किस्म के गुंडे नौजवान बड़ी तेज निगाहों से जूलिया का जायजा लेने में मसरूफ थे। उन्होंने जानबूझकर साइड का स्टूल खाली करने के बजाय दरमियानी स्टूल खाली कर दिया था, ताकि जूलिया मजबूरन उनके दरमियान में फंस कर बैठ जाए। आप इस स्टूल पर आ जाइए, मैं एक तरफ बैठूंगी, जूलिया ने बड़ी बड़ी मूछों वाले गुंडा टाइप नौजवान से मुखातिब होकर बड़े बावकार लहजे में कहा। क्यों, क्या हमारे दरमियान बैठते हुए तुम्हें तकलीफ होती है? उस नौजवान ने मज़ाक़ खेज अंदाज में हंसते हुए कहा और उसके बाकी साथी भी क़हक़हा मारकर हंस पड़े। मगर दूसरा लम्हा उस मूंछों वाले नौजवान पर बड़ा भारी गुजरा। जूलिया ने हाथ में पकड़ा हुआ पर्स इतने जोर से उसके चेहरे पर मारा कि नौजवान चीख मारकर स्टूल से नीचे जा गिरा। उसके शायद तसव्वुर में भी ना था कि जूलिया ऐसी हरकत कर सकती है। नौजवान के साथी यकदम उछलकर खड़े हो गए, उनके चेहरे गुस्से से सुर्ख हो रहे थे और वो नौजवान भी नीचे गिरते यूं उछलकर खड़ा हो गया जैसे गेंद फर्श पर लगते ही उछलती है। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम राशिल पर हाथ उठाओ, अब अगर ऐसी हॉल में तुम्हें बेइज्जत न किया तो मूंछें मुंडवा दूंगा, नौजवान ने, जिसका नाम राशिल था, इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। तुम जैसे मूंछों वाले मैंने बहुत देखे मिस्टर, जूलिया ने बड़े इत्मीनान से स्टूल पर बैठते हुए तज़ीक आमेज लहजे में जवाब दिया और जूलिया का फिक्रा तो जैसे जलती पर तेल का काम कर गया। राशिल इतनी तेजी से जूलिया की तरफ बढ़ा जैसे उसे एक लम्हे में पीस कर रख देगा, मगर दूसरे ही लम्हे जूलिया का पांव बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और उसके सैंडल की नोकीली टो आगे बढ़ते हुए राशिल के सीने पर पड़ी और वो चीख मारकर पुश्त के बल उलट गया। उसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार थे। उसी लम्हे उसके 3 साथियों ने लंबे लंबे चाकू निकाल लिए। उन सबके चेहरे गुस्से की वजह से बुरी तरह बिगड़ गए थे और उनका यह अंदाज देखकर जूलिया भी चौकन्नी हो गई। हॉल में अचानक होने वाले संगामे की वजह से रक्स बंद हो गया और हॉल में बैठा हुआ हर शख्स इस्तिरारी तौर पर खड़ा हो गया। खनकते हुए जाम और मुतरन्नम क़हक़हे अचानक दम तोड़ गए थे और उधर राशिल भी उठ खड़ा हुआ। अब उसके हाथ में एक लंबा सा चाकू था। अचानक एक वेट्रेस तेजी से आगे बढ़ी। प्लीज रुक जाइए प्लीज, उसने मुल्तजियाना अंदाज में राशिल के एक साथी से कहा, मगर उसने वेट्रेस को बाजू से पकड़कर जोर से एक तरफ धक्का दिया और वेट्रेस चीखती हुई एक मेज से जा टकराई। फिर इससे पहले कि कोई ने रोकता, उन सबने चाकू लहराते हुए जूलिया पर हमला कर दिया। हॉल में उनके चाकू बिजली की तरह कौंधे और हॉल में मौजूद हर फर्द ने खौफ से आंखें बंद कर ली, मगर दूसरे ही लम्हे हॉल में 2 दर्दनाक चीखें निकली और फिर जैसे ही उन्होंने आंखें खोली 2 और चीखें बरामद हुई और वो सब देखकर हैरत से बुद्ध बन गए कि उन गुंडों में से 2 के सीनों में चाकू दस्ते तक तराजू हो चुके थे, जबकि एक का बाजू पकड़कर जूलिया ने इस अंदाज में घुमाया था कि कंधे की हड्डी उतर गई थी, जबकि चौथे के सीने पर भरपूर फ्लाइंग किक पड़ी थी और उसका नतीजा यह था कि जूलिया उसी तरह इत्मीनान से खड़ी थी जबकि वो चारों फर्श पर बुरी तरह तड़प रहे थे। उसी लम्हे क्लब के मैनेजर ऑफिस का दरवाजा खुला और एक गुंडा टाइप लहीम शहीम आदमी बाहर निकला। ये क्या हंगामा है, उसने कड़कदार आवाज में कहा और फिर फर्श पर पड़े हुए तड़पते गुंडों को देखकर उसकी आंखें भी एक लम्हे के लिए हैरत से चौड़ी होनी शुरू हो गई, लेकिन उसने जल्दी अपने आप पर काबू पा लिया। ये गुंडे, ये रास्कल्स हॉल में कैसे दाखिल हुए, उठाकर बाहर फेंक दो इनको, आने वाले ने चीखते हुए कहा और चंद ही लम्हों में 5-6 कवी हैकल नौजवान मुख्तलिफ समतों से निकलकर तेजी से फर्श पर तड़पते हुए गुंडों की तरफ बढ़े और फिर देखते ही देखते वो उन्हें उठाकर हॉल से यूं गायब हो गए जैसे वहां उनका वजूद भी कभी ना रहा हो। वेटरसों ने गीले तौलियों से फर्श पर फैले हुए खून को साफ करना शुरू कर दिया। आप बेफिक्र रहें मिस, यहां कोई वाकया नहीं हुआ। वैसे मैं आपकी बहादुरी की दाद देता हूं, अगर आप चाहें तो मेरे कमरे में तशरीफ रखें। मैनेजर ने बड़े एहतराम भरे लहजे में जूलिया से मुखातिब होकर कहा, जो अभी तक बड़े मुतमईन अंदाज में खड़ी थी। थैंक यू मिस्टर, जूलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और स्टूल की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि अचानक एक लहीम शहीम गैरमुल्की तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। मुझे कार्लस माइकल कहते हैं मिस, उसने इंतहाई मसरूर अंदाज में अपना तारुफ कराया। जूलियाना फिट्जवाटर, जूलियाना ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। आप हमारी मेज पर तशरीफ लाएं, मुझे और मेरी फ्रेंड माशिया को आपसे मिलकर बेहद खुशी होगी, कार्लस माइकल ने बड़े एहतराम भरे लहजे में कहा।
او ہاں ضرور، مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوگی، جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ X2 کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ وہی آدمی ہے جس سے ٹکرانے وہ آئی تھی، اور اب اتفاق تھا کہ تعارف بڑے اچھے طریقے سے ہو گیا تھا۔ جب جولیا مائیکل کے ساتھ اس کی میز پر پہنچی تو معاشیہ نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا، ایک ویٹرس نے خالی کرسی لا کر رکھ دی اور وہ تینوں بیٹھ گئے۔ ہال میں ایک بار پھر وہی ہنگامہ شروع ہو گیا جیسے چند لمحے پہلے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ آپ نے کمال کر دیا مس جولیانا، ورنہ ایک لمحے کے لیے تو ہم دونوں نے یہی سمجھا تھا کہ آپ کی موت مقدر ہو چکی ہے، مائیکل نے بیٹھتے ہوئے بڑے تعریفی لہجے میں کہا۔ میں نے شوقیہ طور پر مارشل آرٹ سیکھا ہے اور میں اس میں ماسٹر کا درجہ رکھتی ہوں، اس لیے یہ 4 تو کیا 400 بھی میرا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے، جولیا نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ آپ اس ملک کی شہری تو نہیں لگتی، معاشیہ نے کہا۔ میرا تعلق سوئٹزرلینڈ سے ہے، میں یہاں سیر و تفریح کے لیے آئی ہوئی ہوں، آج کسی نے اس کلب کی تعریف کی تو میں یہاں آ گئی، جولیا نے جواب دیا۔ ہمارا تعلق نیدرلینڈ سے ہے، ہم بھی سیر و تفریح کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ سے مل کر واقعی بہت مسرت ہوئی ہے، آپ نے ان ایشیائی باشندوں پر یورپی لوگوں کی برتری ثابت کر دی ہے، مائیکل نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا۔ یہ ہیں اس قابل کمزور بونے، نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، میں بڑے شوق سے یہاں آئی تھی مگر یہاں کر بڑی مایوس ہوئی ہوں، جولیا نے جواب دیا۔ یہ لوگ واقعی بہت پسماندہ ہیں، اجڑ، جاہل اور خود غرض، مارشیا نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے، کیا واپس جائیں گی، مائیکل نے قدرے ہوس بھرے انداز میں پوچھا، اس کی نظریں بار بار جولیا کا جائزہ لے رہی تھیں۔ نہیں، جتنے ہی یہاں کے لوگ اجڑے ہیں اتنے ہی اس ملک کے نظارے پر اثرار ہیں، میں ابھی کم از کم 10-15 روز یہاں ٹھہروں گی، جولیا نے اس کا مقصد سمجھتے ہوئے کہا۔ او پھر تو ہمارا وقت اکٹھے بہت اچھا گزرے گا، ہمارا پروگرام بھی 10-12 روز یہاں ٹھہرنے کا ہے، آپ ہمارے ساتھ ٹھہریں گی، مارشیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مائیکل کی پرہوس طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی کہ کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتی اس کی رال ٹپک پڑتی ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آج تک اس کے دل میں رقابت جیسا کوئی جذبہ نہ ابھرا تھا، بلکہ وہ تو خود ایسی لڑکیوں کو کوشش کر کے مائیکل کی جھولی میں ڈال دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے جلدی سے جولیا کو ساتھ رہنے کی آفر کر دی تھی۔ بہت بہت شکریہ، میں یہاں گولڈن ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہوں، اچھا آرام دہ ہوٹل ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چھوڑیں ہوٹل کو، ہم نے یہاں ایک کوٹھی کرائے پر لے رکھی ہے ایسٹ ونگ میں، آپ ہمارے ساتھ وہاں رہیں، ہوٹل کی زندگی سے ہم تنگ آ چکے ہیں، مائیکل نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا۔ آپ کو خام خواہ تکلیف ہوگی، جولیا نے اخلاقاً تکلف کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے بھی ایشیائیوں کی طرح تکلف شروع کر دیا، بہت اچھا وقت گزرے گا، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، مل کر سیر و تفریح کا پروگرام بنائیں گے، مائیکل پرجوش لہجے میں بولا۔ وہ شاید اتنی دیر میں جولیا کا دیوانہ ہو چکا تھا اور چاہتا تھا کہ جلد از جلد جولیا جیسی اچھوتی چیز کو حاصل کر لے۔ اسے خوبصورت لڑکی بہت پسند آئی جس کے چہرے پر بے پناہ معصومیت تھی، ایسی معصومیت جو عام طور پر یورپی لڑکیوں کے چہروں پر نظر نہیں آتی۔ اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ مجھے پتہ بتا دیں، میں ہوٹل سے سامان لے کر وہاں جاؤں گی، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم اکٹھے آپ کے ہوٹل چلتے ہیں، وہاں سے آپ کا سامان لے کر کوٹھی چلے چلتے ہیں، مائیکل نے کہا، اور جولیا نے اقرار میں سر ہلا دیا، اور مائیکل نے اس خوشی میں ایک اور بوتل کا آرڈر دے دیا اور جولیا کو مجبوراً ان کا ساتھ دینا پڑا۔ اب ظاہر ہے اس روپ میں وہ پیچھے کیسے ہٹ سکتی تھی جبکہ X2 کا واضح حکم تھا کہ ان سے تعلقات بڑھائے جائیں، اور پھر بوتل ختم ہونے تک مائیکل نے بل ادا کیا اور پھر وہ تینوں اکٹھے ہی ہال سے باہر آ گئے جہاں مائیکل کی کار موجود تھی۔ دوسری جانب X2 کی طرف سے اٹامک ریسرچ لیبارٹری کے ڈائریکٹر سر عبدالرشید کی مکمل نگرانی کا حکم ملتے ہی کیپٹن شکیل پریشان ہو گیا، کیونکہ اسے سر عبدالرشید کے معمولات کے متعلق اچھی طرح علم تھا۔ سر عبدالرشید اپنے ہی معاملات میں مگن رہنے والے سائنسدان تھے۔ ان کا لڑکا آصف کیپٹن شکیل کا کلاس فیلو تھا، اس لیے فارغ وقت میں کیپٹن شکیل اس سے ملنے سر عبدالرشید کی کوٹھی پر جاتا رہتا تھا۔ سر عبدالرشید بھی اس سے اچھی طرح واقف تھے۔ واقفیت کا تو اس کے ذہن میں کوئی مسئلہ نہ تھا، وہ میک اپ بھی کر سکتا تھا، لیکن اصل پریشانی یہ تھی کہ سر عبدالرشید لیبارٹری میں مصروف رہتے تھے یا پھر کوٹھی میں گھسے اپنی لائبریری میں مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ شاذ و نادر ہی وہ باہر نکلتے تھے، اس لیے ان کی نگرانی کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی ایسی پوزیشن سنبھالے جس سے وہ لیبارٹری اور کوٹھی دونوں جگہوں پر اس کے ساتھ رہے۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا اور وہ بری طرح اچھل پڑا، اسے اپنا مسئلہ حل ہوتا نظر آ گیا۔ اسے یاد آ گیا کہ ایک بار سر عبدالرشید نے اپنے بیٹے آصف کے اصرار پر کیپٹن شکیل کو اپنا البم دکھایا تھا۔ اس البم میں سر عبدالرشید کے بچپن سے لے کر اب تک کی اہم موقعوں کی تصاویر تھیں، اور پھر ایک گروپ فوٹو میں انہوں نے ایک ادھیڑ عمر غیر ملکی کی تصویر دکھاتے ہوئے انہیں بتایا تھا کہ یہ عظیم سائنسدان رالف میگاک کی تصویر ہے جو انسان کو لافانی بنانے کے نظریے پر ریسرچ میں مصروف ہے، اور چونکہ خاندانی طور پر بے حد امیر ہے اس لیے اس نے فاکلینڈ کے ایک جزیرے میں اپنی ذاتی لیبارٹری بنائی ہوئی ہے جہاں وہ مسلسل ریسرچ میں مصروف رہتا ہے۔ وہ چونکہ نہ کوئی سائنس کانفرنس اٹینڈ کرتا ہے اور نہ ہی کسی سے ملتا جلتا ہے، اس لیے دنیا والے اس کو نہیں جانتے، جبکہ سر عبدالرشید کے ساتھ اس کے گہرے تعلقات ہیں۔ سر عبدالرشید اور وہ کلاس فیلو تھے اور وہ کبھی کبھار ایک دوسرے سے خط و کتابت بھی کر لیا کرتے تھے۔ ایک بار سر عبدالرشید اس سے جزیرے میں جا کر مل آئے تھے اور کیپٹن شکیل کو سر عبدالرشید کی باتوں سے معلوم ہوا تھا کہ وہ رالف میگاک کی ذہانت سے بے حد متاثر ہیں۔ چونکہ کیپٹن شکیل نے رالف میگاک کا فوٹو اچھی طرح دیکھا تھا، اس لیے اس کے ذہن میں اس کا پورا حلیہ موجود تھا اور قد و قامت کے لحاظ سے وہ کیپٹن شکیل سے ملتا جلتا تھا۔
اس لیے کیپٹن شکیل نے رالف میگاک کا روپ بدلنے کا ارادہ کر لیا. اسے یقین تھا کہ سر عبدالرشید کو اگر شک نہ پڑا تو پھر وہ یقیناً اسے اپنے ساتھ رکھے گا اور اس سے کوئی بات نہ چھپائے گا. بہرحال وہ ایک چانس لینا چاہتا تھا، بعد میں جو ہوتا دیکھا جاتا. چنانچہ یہ سوچ کر وہ باتھ روم میں گھس گیا، جہاں ایک الماری میں اس نے اپنا جدید ترین میک اپ کا سامان رکھا ہوا تھا. رالف میگاک کے حلیے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے اپنا میک اپ شروع کر دیا، اور تقریباً 1 گھنٹے بعد جب اس نے میک اپ مکمل کر کے اپنا تنقیدی جائزہ لیا تو آئینے کے سامنے کیپٹن شکیل کے بجائے رالف میگاک کو دیکھ کر اطمینان کا ایک طویل سانس اس کے منہ سے نکل گیا. اس کے خیال میں وہ مکمل طور پر رالف میگاک کے روپ میں ڈھل چکا تھا. پھر اس نے الماری میں سے ایک پرانے فیشن کا 3 پیس سوٹ نکالا جو انتہائی قیمتی کپڑے کا بنا ہوا تھا. 3 پیس سوٹ پہن کر اس نے پھر اپنے آپ پر تنقیدی نظریں ڈالیں اور ہر طرح سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے ریوالور چیک کر کے کوٹ کی خفیہ جیب میں ڈالا. پھر باتھ روم سے نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھایا. اس نے میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر سر عبدالرشید کی کوٹھی کے نمبر گھمانے شروع کر دیے. اسے سر عبدالرشید کے معاملات کا اچھی طرح علم تھا، اس لیے اسے علم تھا اور یقین تھا کہ سر عبدالرشید اس وقت کوٹھی میں ہی ملیں گے. ہیلو. رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی اور کیپٹن شکیل آواز سنتے ہی پہچان گیا کہ آصف کی سب سے چھوٹی بہن شگفتہ کی آواز ہے جو 5ویں جماعت کی طالب علم ہے. سر عبدالرشید سے بات کرنی ہے، ان کا ایک پرانا دوست رالف میگاک ہوں. کیپٹن شکیل نے غیر ملکی لہجے میں بولتے ہوئے کہا. او انکل رالف، آپ کی تو ڈیڈی بہت تعریف کرتے رہتے ہیں. شگفتہ کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی. او بیبی، بہت بہت شکریہ. یہ سر عبدالرشید کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو یاد رکھتے ہیں. کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. انکل 1 منٹ ہولڈ کیجئے، میں ڈیڈی سے کہتی ہوں. شگفتہ کی آواز میں بچکانہ شوخی تھی اور پھر چند لمحوں بعد فون پر سر عبدالرشید کی سنجیدہ آواز گونجی. عبدالرشید بول رہا ہوں. سر عبدالرشید نے شاید شگفتہ کی بات کا یقین نہ کیا تھا. عبدالرشید نہیں، سر عبدالرشید کہو فرینڈ. بغیر سر کے عبدالرشید اچھا نہیں لگتا. کیپٹن شکیل نے بے تکلفانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا. آپ کون ہیں؟ سر عبدالرشید کا لہجہ قدرے کرخت ہو گیا. ارے بھائی، مجھے پہچانا نہیں، میں رالف میگاک ہوں. ہاں بھائی، اب تم سر ہو چکے ہو، اب اپنے پرانے دوستوں کو کیسے پہچانو گے؟ کیپٹن شکیل نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا. اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر سر عبدالرشید کو کیا ہو گیا، وہ کیوں اسے نہیں پہچان رہے. پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا اور وہ ساری بات سمجھ گیا. دراصل اسے اس بات کا خیال تک نہ آیا تھا کہ اس نے رالف کی آواز تو کبھی نہ سنی تھی، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ رالف کی آواز میں بات نہ کر رہا تھا، جبکہ سر عبدالرشید یقیناً رالف کی آواز پہچانتے تھے. رالف میگاک، لیکن سر عبدالرشید کا لہجہ بے حد الجھا ہوا تھا، جیسے وہ ذہنی طور پر بے حد تذبذب کا شکار ہو رہے ہیں. میں سمجھ گیا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو کہ میری آواز تو رالف سے نہیں ملتی. تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک تجربے کے دوران اچانک گیس کا سلنڈر پھٹ جانے سے میں 3 دن تک موت و حیات کی کشمکش میں پڑا رہا. جان تو بچ گئی، لیکن اس گیس کا اثر گلے پر ہو گیا اور نتیجہ یہ کہ آواز بدل گئی. کیپٹن شکیل نے بہانہ بناتے ہوئے کہا. ظاہر ہے کہ وہ اس کے سوا کیا کہہ سکتا تھا. واقعی میں اسی وجہ سے پریشان تھا، مگر تم کہاں سے بول رہے ہو؟ اس بار سر عبدالرشید کے لہجے میں نرمی کے ساتھ ساتھ بے تکلف یوت کرائی. وہ شاید کسی حد تک مطمئن ہو چکا تھا اور کیپٹن شکیل اپنے اس بروقت سوجنے والے بیان پر دل ہی دل میں مسکرا دیا، کیونکہ اس طرح اس نے آواز والا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر لیا تھا. فاکلینڈ سے نہیں بول رہا ہوں، بلکہ تمہارے ملک، بلکہ تمہارے شہر سے ہی بول رہا ہوں. کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے جواب دیا. اس نے جان بوجھ کر فاکلینڈ کا نام لیا تھا تاکہ سر عبدالرشید کا رہا سا شک بھی دور ہو جائے. او اسی شہر سے؟ لیکن تم نے اپنے آنے کی اطلاع کیوں نہ دی؟ کمال ہے، جلدی بولو کہاں سے بول رہے ہو. میں ابھی تمہیں لینے آتا ہوں. اس بار سر عبدالرشید کے لہجے میں نرمی کے ساتھ ساتھ خاصی بے تکلفی تھی اور کیپٹن شکیل مطمئن ہو گیا کہ بات بن گئی ہے. اطلاع کیا دیتا، بس اچانک بیٹھے بیٹھے کام سے اکتا گیا تو خیال آیا کہ چلو کچھ تفریح کر لوں، اور پھر اٹھا اور چل پڑا. تمہارا خیال سب سے پہلے آیا، اس لیے پہلی فلائٹ ہی سے چلا آیا. اس وقت ایئرپورٹ سے فون کر رہا ہوں. کیپٹن شکیل نے جواب دیا. تو وہیں ٹھہرو، میں کار لے کر ابھی آتا ہوں. سر عبدالرشید نے کہا. ارے چھوڑو تکلف، تم پہلے ایئرپورٹ آؤ، پھر مجھے ساتھ لے کر آؤ، میں خود ہی ٹیکسی پر تمہارے پاس آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، آ جاؤ، میں لیبارٹری گیٹ پر کہہ دیتا ہوں، وہ تمہیں فوراً میرے پاس پہنچا دیں گے. سر عبدالرشید نے کہا. اوکے، باقی باتیں بعد میں، مجھے فی الحال بہت بھوک لگ رہی ہے اور میں جلد از جلد تمہارے پاس بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتا ہوں. کیپٹن شکیل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا. ریسیور رکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے بیٹھا، آگے کے لیے پروگرام سوچتا رہا. پھر اٹھ کر اس نے فلیٹ کو تالا لگایا اور سڑک پر آ گیا. چند لمحوں میں ہی اسے خالی ٹیکسی مل گئی اور اس نے ڈرائیور کو اٹامک ریسرچ لیبارٹری چلنے کا کہہ کر پشت سے ٹیک لگا لی. تھوڑی دیر بعد ٹیکسی نے اسے لیبارٹری کے گیٹ پر پہنچا دیا. وہاں ایک جیپ اور 2 سپاہی شاید اس کے انتظار میں کھڑے تھے، کیونکہ جیسے ہی اس نے اپنا نام بتایا وہ اسے جیپ میں بٹھا کر کوٹھی کی طرف دوڑ پڑے. اور کیپٹن شکیل دل ہی دل میں اپنے اس بہروپ پر مسکرانے لگا. اور جب اسے کوٹھی کا گیٹ نظر آیا، اس کے ذہن میں ایک زبردست جھماکا ہوا. اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ اس سے کتنی بڑی حماقت ہوئی ہے. اب تک اسے یہ خیال ہی نہ آیا تھا کہ رالف میگاک ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، ایسا سائنسدان جس کی ذہانت اور قابلیت کا روب
سر عبدالرشید جیسے سائنسدان بھی تسلیم کرتے تھے، اور کیپٹن شکیل ظاہر ہے سائنس کو اس حد تک نہ جانتا تھا۔ ظاہر ہے سائنس کی بات آتا ہی اس کا پول ایک لمحے میں کھل جائے گا۔ اس پہلو پر اس نے سوچا تک نہ تھا، جبکہ یہی پہلو سب سے اہم تھا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جیپ گیٹ پر پہنچ چکی تھی اور سر عبدالرشید گیٹ کے باہر کھڑے بے چینی سے جیپ کے روکنے کا انتظار کر رہے تھے۔ زندہ سائے، 5واں باب، اختتام۔